नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आयत नंबर 59, आयत नंबर 159 to 160। लफ्ज़ी तर्जुमा, इन्नल्लज़ीना बेशक जिन लोगों ने फ़र्रक़ू टुकड़े टुकड़े किया दीनहुम अपने दीन को, वकानू और हो गए शिया फ़िरका फ़िरका, लस्ता नहीं है तुम्हें मिनहुम इनसे मिन शैइन कोई वास्ता, इन्नमा सिवाय इसके नहीं के अमरुहुम इनका काम इलल्लाहि अल्लाह के सुपुर्द है। सुम्मा फिर युनब्बिउहुम फिर वो खबर देगा इनको बिमा इसकी जो कान वो थे यफ़ालून किया करते। मन जा जो कोई आएगा बिल हसनाती नेकी के साथ फलाहू तो पस उसके लिए अशरु 10 अमसालिहा बराबर हैं इसके। अमन और जो कोई जा लाएगा बिस्सय्यिआतिन बदी फला पस नहीं युज्ज़ा उसको बदला मिलेगा इल्ला मगर मिसलहा इसी के बराबर, वाहुम और वो ला युज़्लमून ज़रा जुल्म ना किए जाएंगे। बेशक फरमाया कि बेशक वो लोग जिन्होंने अपने दीन को जुदा जुदा कर लिया और कई गिरोह बन गए, तो किसी चीज़ में भी इनसे इनका कोई मामला नहीं, तो आप ही अल्लाह के हवाले हैं, फिर वो इन्हें बताएगा जो कुछ वो किया करते थे। नबी आखिर ज़मां की आमद पर अल्लाह ताला ने क़यामत तक हर शख्स के लिए आप पर ईमान लाना और आपके तरीके पर चलना लाजिम करार दे दिया। अब जो शख्स भी कोई जुदा रास्ता इख्तियार करके अलग गिरोह बनाए, ख्वाह वो दोहरिया हो या मुशरिक या यहूदी और नसरानी, तो अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे हैं कि आप इनसे बड़ी हैं और आपका इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। इस तरह आपकी उम्मत में इस्लाम कबूल करने के बाद जो लोग अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम यानी कुरान और सुन्नत के अलावा कोई नया तरीका यानी बिद्दत इख्तियार करके अपना अलग गिरोह बना लें, आप इनसे बड़ी हैं, आपका इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। असल दीन शुरू से ही एक ही है जिसकी बुनियाद अल्लाह की तौहीद, यौम आखिरत और अम्बिया पर ईमान और इनकी अताअत पर है। अपने अपने ज़माने के मुताबिक अहकाम में कुछ फ़र्क नहीं हो सकता, मगर असल दीन सबका एक ही है और वो इस्लाम है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्बिया अलाती जो एक बाप और मुख्तलिफ माओं की औलाद हों भाइयों की तरह हैं कि इनकी माएँ यानी शरीयत मुख्तलिफ हैं और दीन एक है। अल्लाह ताला ने कुरान में जा बजा फ़िरका बंदी से मना करके एहतसाम बिल किताब व सुन्ना का हुक्म दिया है। इरशाद फरमाया सूरह आल इमरान में, और सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और जुदा जुदा ना हो जाओ। कुरान ही में फरमाया, इन लोगों की तरह ना हो जाओ जो अलग अलग हो गए और एक दूसरे के खिलाफ हो गए इसके बाद कि इनके पास वाज़िह अहकाम आ चुके, और यही लोग हैं कि जिनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। सूरह बकरा में फरमाया कि लोग एक ही उम्मत थे, फिर अल्लाह ने नबी भेजे खुशखबरी देने वाले और डराने वाले, और इनके हमरा हक के साथ किताब उतारी ताकि वो लोगों के दरमियान इन बातों का फ़ैसला करे जिन में उन्होंने इख्तलाफ किया था, और इसमें इख्तलाफ इन्हीं लोगों ने किया जिन्हें वो दी गई थी किताब। इसके बाद कि इनके पास वाज़िह दलीलें आ चुकी आपस की ज़िद की वजह से, फिर जो लोग ईमान लाए अल्लाह ने इन्हें अपने हुक्म से हक़ में से इस बात की हिदायत दी जिसमें उन्होंने इख्तलाफ किया था, और अल्लाह जिसे चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देता है। सूरह यूनुस में, और नहीं थे लोग मगर एक ही उम्मत, फिर वो जुदा जुदा हो गए, और अगर वो बात ना होती जो आपके रब की तरफ से पहले तय हो चुकी, तो इनके दरमियान इस बात के बारे में ज़रूर फैसला कर दिया जाता जिसमें वो इख्तलाफ कर रहे हैं। मोमिनून ने फरमाया, बेशक ये तुम्हारी उम्मत है जो एक ही उम्मत है और मैं तुम्हारा रब हूँ, सो मुझसे डरो। फिर वो अपने मामले में आपस में कई गिरोह होकर टुकड़े टुकड़े हो गए, हर गिरोह के लोग इसी पर खुश हैं जो इनके पास है। क्या आपको नहीं लगता कि ये आज का जो हमारे हालात जा रहे हैं मुसलमानों के, उसके ऐन मुताबिक ये आयत
ہم پر فٹ بیٹھتی ہے، ہم پر بالکل یہ چیز اسی طرح ہی جیسے کہ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین ایک ہی ہے، 73 فرقے ہوں گے امت محمدیہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ان میں سے صرف ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ پوچھا گیا کہ وہ کون سا فرقہ ہوگا، تو فرمایا کہ جو میری سنت اور قرآن کے حکم پر چلے گا۔ نہیں ہے، صرف ہم نے 2 چیزیں دیکھنی ہیں، ایک یہ کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا، اور دوسرا یہ دیکھنا ہے کہ اس حکم کو انجام کیسے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بس اتنی سی بات ہے، اس کے علاوہ تیسری کوئی بات نہیں ہے جس پر ہمیں عمل کرنا پڑے، یا چوتھی بات یا 5ویں بات، صرف یہ 2 باتیں، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے ہم بچا لیں، کوشش کیا کریں، آپس میں اختلاف سے بچا کریں۔ اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے۔ سورۃ نام میں ہی میں فرمایا یہ کہ بے شک یہی میرا راستہ ہے سیدھا، بس اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ یہ ہے جس کا تاکیدی حکم اس نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودی 71 یا 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، اور نصارہ بھی 71 یا 72 فرقوں میں بٹے، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو۔ عمر حوزنی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ ہمیں خطاب دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور کہا، خبردار، تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کھڑے ہوئے اور فرمایا، خبردار، تم سے پہلے اہل کتاب 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے، اور یہ ملت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، 72 آگ میں جائیں گے اور ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا، اور یہی الجماعت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جماعت میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قال اللہ قال رسول اللہ، بس یہ 2 چیزیں ہیں ہمارے عمل کے لیے، کہ سوچ اور اجتہاد کا اختلاف یا علم نہ ہو سکنے کی وجہ سے اختلاف تو صحابہ اور تابعین میں بھی پایا جاتا تھا، سب ایک ہی جماعت تھے، انہوں نے کسی شخصیت کی تقلید کی خاطر فرقے نہیں بنائے تھے۔ یہ چیز مسلمانوں کے 3 بہترین زمانوں میں نہیں تھی، پہلی امتوں کو اسی چیز نے برباد کیا، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بگاڑ کا باعث بھی یہی بات بنی کہ قرآن و حدیث کا واضح حکم آنے کے بعد بھی کچھ لوگ اپنے دھڑے کی وجہ سے اپنے امام یا مرشد کی غلط باتوں پر اڑ کر الگ الگ ہو گئے، اور مسلمانوں کا شخصیتوں کی بنیاد پر بنے ہوئے فرقوں کو چھوڑ کر کتاب و سنت پر جمع ہونا ایک خواب ہی رہ گیا، جس کی تعبیر کسی زبردست خلیفہ یا مہدی یا مسیح علیہ السلام کے ذریعے ہی پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تعالیٰ ہمیں الجماعت جو ہے اللہ تعالیٰ اس جماعت میں شامل رکھے کہ جو جنت میں جائے گی، آمین ثم آمین۔ جو شخص فرمایا نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہوں گی، اور جو برائی لے کر آئے گا سو اسے جزا نہیں دی جائے گی مگر اسی کی مثل، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اس فضل اور احسان کا بیان ہے جو اہل ایمان کے ساتھ وہ کرے گا کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں کے برابر عطا فرمائے گا۔ یہ کم از کم اجر ہے، ورنہ قرآن اور حدیث جو ہیں وہ دونوں سے ثابت ہے کہ بعض نیکیوں کا اجر کئی 100 گنا بلکہ ہزاروں گنا تک ملے گا، اور جن گناہوں کی سزا مقرر نہیں ہے، اس کے ارتکاب کے بعد اس نے اس سے توبہ بھی نہیں کی، یا اس کی نیکیاں اس کی برائیوں پر غالب نہ آئیں، یا اللہ نے اپنے خاص فضل سے اسے معاف نہیں فرمایا، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی برائی کی سزا دے گا اور اس کے برابر ہی دے گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک تمہارا رب تبارک و تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے، جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اور اسے عملی جامہ نہ پہنا سکے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر وہ اس کو عملی جامہ پہنا دے تو اس کے لیے 10 سے 700 گنا تک بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور جو شخص کسی برائی کا ارادہ کرے پھر اسے عملی جامہ نہ پہنائے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔
اور اگر اسے عملی جامہ پہنا دے یعنی اس برائی کو کر گزرے تو پھر اس کا جو بدلہ ہے وہ اسی ایک برائی کی لکھی جاتی ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں تباہ اور برباد ہونے والا شخص ہی ہلاک ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تو رحمت بے شمار ہے، لوگوں میں شامل فرمائے جس پر اس کی رحمت جو ہے وہ سایہ کیے ہوئے ہو، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آمین ثم آمین۔ یہ پیکیج آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا، یہ آپ کو صرف اللہ کے حضور ملے گا کہ اگر آپ نے سوچا ہی ہے نیکی کا تو صرف سوچنے پر ہی وہ نیکی لکھ دی گئی ہے، صرف سوچ پر، اور اگر وہ نیکی کر لی گئی ہے تو اس کا اجر 700 گنا سے لے کر اس سے بھی زیادہ بلکہ نیکیاں جو ہیں وہ لکھ دی جائیں گی۔ اور اگر گناہ کا ارادہ کیا تھا مگر اس گناہ کو پر عمل نہیں کیا تو اس گناہ کی جگہ ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اور اگر اللہ نہ کرے اس برے کام پر عمل کر لیا تو پھر اس کو ایک ہی برائی لکھا جائے گا۔ یہ اللہ کی ذات ہے، اتنی ہی مہربان اپنے بندوں پر۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص نیک عمل کرے تو اسے 10 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے، اور جو شخص کوئی برا عمل کرے تو اسے اس کے برابر ہی گناہ ملتا ہے، یا میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ اگر کسی نے زمین بھر گناہ کیے پھر مجھے اس حال میں ملا وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا ہو تو میں اس کے لیے اتنی ہی مغفرت کا سامان کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جو ایک بالشت میرے قریب آئے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، جو ایک ہاتھ میرے قریب ہو جائے میں دونوں ہاتھوں کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ چل کر میرے پاس آئے تو میں دوڑ کر اس کے پاس آتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب السیئات فلا یجزا الا مثلھا۔ برائی چھوڑنے والا 3 طرح کا ہوتا ہے، یعنی کبھی تو وہ اسے اللہ تعالیٰ کی خاطر چھوڑتا ہے، اس پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے کہ برائی سے اللہ کے لیے رک جانا ایک عمل اور نیت ہے، جیسا کہ بعض صحیح حدیث میں آیا ہے کہ اس نے اسے میری خاطر چھوڑا ہے، اور کبھی وہ غفلت یا بھول کی وجہ سے برائی نہیں کرتا، اسے نہ گناہ ہے نہ ثواب، کیونکہ اس کی نیت نہ خیر کی ہے نہ شر کی، اور کبھی اپنی پوری کوشش کے باوجود بس نہ چلنے کی وجہ سے کر نہیں سکتا، تو یہ اس شخص کی طرح ہے جس نے وہ برائی کی ہو، جیسا کہ سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 2 مسلمان اپنی تلواریں لے کر ایک دوسرے کے مقابلے میں آئیں تو قاتل اور مقتول دونوں آگ میں ہوں گے۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ تو قاتل ہے، مقتول کا کیا معاملہ؟ فرمایا، وہ بھی اپنے ساتھی کے قتل کی حرص رکھتا تھا، کیونکہ اس کو بھی وہی سزا ملے گی کہ جو اس کو ملی ہے کہ جس نے قتل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر برائی سے اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھیں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔